मुफ्ती तारिक मसूद के बयानात के लिए मुफ्ती साहब के ऑफिशियल चैनल मुफ्ती तारिक मसूद स्पीचेस को सब्सक्राइब करें। तो अल्लाह ने क्या फरमाया, वल्लदीना हुम लिअमानात। ये पता नहीं यहाँ से यहाँ गया कैसे ये बयान, फौज पे नहीं लगी, ईमानदारी के हवाले से बात हुई थी। ये इंडिया के जहाज पे कैसे आ गई, इंडिया के जहाज पे कहाँ से आ गया? मैं खैर दिल्ली से समेटता हूँ बयान को मैं। तो अल्लाह ने क्या फरमाया, ईमान वाले अमानतों के पासदार होते हैं। तो अमानतों का मतलब क्या हुआ कि वल्लदीना हुम लिअमानातिहिम व अहदिहिम। अमानत का मतलब आपके पास कोई रकम रखवाए तो आपको इस बात की फिक्र होनी चाहिए कि मैंने एज इट इज ये रकम उस तक पहुंचानी। कमेटियां खुलती हैं, जिसके हाथ में कमेटी डाली जाती है उसको समझा जाता है ये ईमानदार है, खा जाता है बाज दफा वो बहुत वाकयात होते हैं, कमेटी डाली थी भाग गया। अमानत में ये भी है, आपने पार्टनरशिप पे कोई बिजनेस शुरू किया, अब आप उसको असल प्रॉफिट बता ही नहीं रहे, क्योंकि जब आप उसकी रकम से जो प्रॉफिट कमा रहे हो उसका मालिक कौन है, आप हो या वो है? वो है। आप उसको डंडी मार रहे हो, प्रॉफिट नहीं बता रहे। आज एक मेरे सामने वाकया आया कि एक साहब को, ये जो गवाले होते हैं ना गवाले, एक साहब ने कहा मेरा भैंसों का कारोबार था, तो गवाले दूध निकालते हैं, उनको मुलाजमत उनको कमीशन मिलता है या तनख्वाह मिलती है। उन्होंने मुझे बताया मुफ्ती साहब खुदा के लिए इस पे बयान करो, गाय वालों का, दूध वालों का जो पालते हैं ना उनका बेड़ा गर्क होता जा रहा है गवालों की वजह से। गवालों में ईमानदार बहुत कम होते हैं। मैंने कहा क्यों भाई? कह रहे हमारे एक जानने वाला था, उसने पता नहीं 25, 30 या 40 भैंसें थी, अब रोजाना दनादन दूध आ रहा है। गवालों ने, कमबख्तों ने यहां कोई पानी की बोतल चिपकाई हुई है, सॉरी कोई पंप है दूध खींचने वाला। अब मुझे तो ये टेक्नोलॉजी का नहीं पता ना कौन सी टेक्नोलॉजी इस्तेमाल हो रही है इसमें। वो जितना दूध निकल रहा है उतना ही सक करके कहीं लेके जा रहे हैं वो दूध, मालिक को पता भी नहीं चल रहा। और कहा कि एक और जुर्म गवाले कर रहे होते हैं, दूध निकालते हैं तो पीते भी हैं साथ साथ। उन्होंने कहा अब तो ये कानून बन गया 8-10 किलो तो तू पी जा, कोई मसला नहीं है, इससे ज्यादा नहीं पीना। यानी इतना फ्रॉड हो रहा है इस फील्ड में। और ये तो मेरा अपना तजर्बा है, मैं बकरी खुद कई दफा मैंने पाली है, कद भी निकालती है, दूध भी देती है, बीमार भी नहीं होती। आप वो बकरी चरवाहे को पकड़ा दो। मैंने बकरी के बच्चे पाले हैं, पूरे बड़े हुए हैं, जैसे हमारे अपने बच्चे बड़े हो गए ऐसे बकरी के बच्चे भी बड़े हुए, उनकी शादियां हुई, उनके बच्चे हुए, सब कुछ हुआ। लेकिन वही बकरी का बच्चा आप चरवाहे को पकड़ा दो, सारी बकरियां बड़ी होंगी, वो बच्चा कभी भी बड़ा नहीं होगा, वो उतने का उतना ही रहेगा। अबे जब ये क्यों बड़ा नहीं हो रहा? कहते हैं मुसाब असल में एक्चुअली इसकी नस्ल ही ऐसी है यार, बाकी जितने तेरे बकरे हैं वो सारे बड़े हो रहे हैं। तो हर फील्ड में खयानत है। आप दुकान खोल के किसी को मुलाजमत पे बिठा दो, अमीन था ना वो, आपने उस पर ट्रस्ट किया ना। अमीन किसे कहते हैं? जिस पे ट्रस्ट किया जाए। कोई कारोबार उसके हवाले किया जा रहा है उस पर ट्रस्ट करके, कोई ठेका उसको दिया जा रहा है उस पर ट्रस्ट करके। अभी एक ठेकेदार को हमने पकड़ा, यानी हमारे दोस्तों ने पकड़ा, मुझे बताया वो कर क्या रहा है। ये तो बहुत सारे ठेकेदार करते हैं, आपने सरिया डलवाना है, आपने कलर करना है, ठेकेदार को काम दिया घर बनाने का, ठेकेदार ने जाके सरिये वाले से बोला कि देना इतने का है और रसीद ज्यादा की बनानी है। ये बहुत हो रहा है सोसाइटी में, ये तो इतना हो रहा है कि इसको तो बुरा ही नहीं समझा जाता। मैं अपने साथ होने वाले वाकयात इसलिए नहीं बयान कर रहा कि जिन्होंने धोखा दिया वो समझ जाएंगे, वो बोलेंगे मुफ्ती साहब ने मिंबर पे बैठ के हमारी पोल पट्टियां खोल दी हैं, इसलिए मैं अपने वाकयात को स्किप कर रहा हूं। तो लोग बताते हैं कारपेंटर कैसे डंडी, आप किसी कारपेंटर को बोल दो कि ये दरवाजा बनाना है, अलमारी बनानी है, और उस पर कोई एतमाद करके बोलो भाई लकड़ी भी तू लेकर आ, सारी चीजें तू लेकर आ, वो क्या करेगा? वो जहां से दरवाजा खरीदेगा या लकड़ी खरीदेगा उसको बोलेगा कि मैं तेरी दुकान से ही खरीदूंगा सब कुछ, लेकिन एक फेवर तूने मुझे देना है कि जितने की लकड़ी है ना उससे थोड़ा ज्यादा की रसीद बनानी है। वो भी खुश होता है, अच्छा यार मेरे पास बाइक थी, अब तो वो किस्सा इतना पुराना हो गया कि अब जिसके बारे में कह रहा हूं उसको, रेडियो पाकिस्तान है ना, रेडियो पाकिस्तान, उसके यहाँ करीब में बाइकों की बहुत बड़ी मार्केट है। तो मेरी GTO 125 रखी हुई थी, शौक था, मैं वहां जाता था, कभी बाइक में कोई काम निकल आया तो जो मैकेनिक था ना
وہ مجھے کہتا تھا کہ یہ اس کا یہ پرزہ خراب ہے, فلاں شاپ سے خرید لیں, وہ اچھے ریٹ پہ دیتا ہے. میں جاتا تھا اچھے ریٹ پہ لے لیتا کہ یار یہ جب میرا میکینک مجھے کہہ رہے, بعد میں پتا چلا یہ کمبخت کا کام ہی یہی ہے, اس کا کھانچا کھلا ہوا ہے اس شاپ سے, اسپیئر پارٹس کی دکان سے اس کا کھانچا ہے, اور یہ کوئی پارٹ اگر ریپیئر کرنے سے ٹھیک ہو بھی جاتا ہو نا, یہ ٹھیک نہیں کرتا بلکہ نیا خریدنے کا آرڈر دیتا ہے, اور آرڈر بھی وہیں سے دے گا. اچھا میں تو اس کی دکان سے لیتا تھا, تو اس دکان والے نے مجھے کہا کہ یار مفتی صاحب یہ میکینک بہت اچھا آدمی ہے, تھوڑا مہنگا ہے لیکن بندہ بہت زبردست. دونوں کا ایک دوسرے کے مکھن پالش کا پروگرام چل رہا ہے. اس دکان والے نے اس کی تعریفیں کرنی ہے, فیور کیا لے رہا ہے کہ جتنے بھی پارٹس خریدوانے وہ میری شاپ پہ بھیجنا, اور اس نے اس سے دو چیزیں, کمیشن بھی باندھا ہوا ہے اور تعریفیں بھی باندھی ہوئی ہیں کہ جو کسٹمر آئے میری تعریفیں کرنی ہے. اور تعریف بھی ایسے کرتا تھا کہ مفتی صاحب یہ جو مکینک ہے نا, یہ مکینک تھوڑا مہنگا ہے, یعنی تھوڑی برائی کر کے تعریف کرو نا تو زیادہ چلتی ہے. تبھی کہتے ہیں وہ جھوٹ بہت خطرناک ہوتا ہے جو سچ میں ملا کے بولا جائے, کیونکہ باقی سچ کی وجہ سے اس جھوٹ کو بھی لوگ سچ سمجھنا شروع کر دیتے ہیں. جو اعلیٰ درجے کے کذاب ہوتے ہیں نا, وہ 100% جھوٹ نہیں بولتے, وہ سچ بولتے بولتے بیچ میں کیا ملا دیتے ہیں, جھوٹ. تو تھوڑی برائی کرتا اس میکینک کی, یار یہ بندہ تھوڑا اچھا, وہ میکینک بد اخلاق بھی بہت تھا, بدتمیز بھی بہت تھا. تو یار یہ مفتی صاحب ہے تو بڑا بدتمیز اور تھوڑا مہنگا بھی ہے, لیکن کام, اب آدمی کہے گا میں نے بدتمیزی کا کیا کرنا ہے میرے بھائی, کام جب کر کے دے رہا ہے. تو میں نے اس کے اخلاق سے کوئی تبلیغ میں تھوڑی نکلا ہوں اس کے ساتھ اخلاق سیکھنے کے لیے. میں یہ آج بہت ہو رہا ہے, لوگ مسائل پوچھتے ہیں, سعودی عرب میں بھی دوسرے ملکوں میں بھی میکینک گڑبڑ کر رہا ہوتا ہے, آپ نے اپنی گاڑی میکینک کے حوالے کر دی, آپ ٹرسٹ کر رہے ہو میرے بھائی اس پہ, اس کو چاہیے جہاں سب سے سستا ملے وہیں سے دے. ڈاکٹر یہ خیانت کر رہے ہیں, پیشنٹ جب ڈاکٹر کے پاس جاتا ہے تو اعتماد کی بیس پہ جاتا ہے نا, ڈاکٹر صاحب نسخہ لکھ کے دے رہے ہوتے ہیں کہ یہ وہاں سے دوا لے لینا اس کمپنی کی, حالانکہ ڈاکٹر کو پتا ہے کہ یہی فارمولا, یہی کیمیکل, جو بھی مرکبات ہیں یہ فلاں کمپنی کے اس سے سستے ملتے ہیں, لیکن کمپنی نے ڈاکٹر سے وعدہ کیا ہوا ہوتا ہے کہ آپ نے ہماری دوا بکوانی ہے, اتنی پرچیاں لکھ کے دے دیں تو ہم آپ کو یہ فیسلٹیز دیں گے, ہم آپ کو یہ فائدہ دیں گے, اور اس میں بعض دفعہ عمرہ بھی ہوتا ہے. عجیب, حرام سے عمرہ کرنے جا رہے ہو تو یہ ہم آپ کو سہولتیں دیں گے. ڈاکٹر صاحب بھی لوگوں کو لکھ لکھ کے دے رہے ہوتے ہیں, حالانکہ مریض نے ڈاکٹر پر ٹرسٹ کیا ہے, تو ڈاکٹر مریض کے ساتھ امانت میں بولو خیانت کر رہا ہے. تو یہ بھی اسی آیت میں داخل ہے. ٹیچر امانت میں خیانت کرتا ہے, طالب علم لوگ ٹیوٹر رکھ لیتے ہیں, قاری کو رکھ لیتے ہیں, اعتماد کر کے وہ آستین کا سانپ بن جاتا ہے. ایسے لوگ بھی میرے علم میں, عام طور پہ قاری ایسے ہوتے نہیں ہیں, زیادہ تر نیک ہی ہوتے ہیں, لیکن ایسے قاری بھی میں نے دیکھے, لوگوں نے اعتماد کر کے اپنی بیٹی حوالے کر دی کہ بھئی آپ اس کو پڑھاؤ, ہم آپ کو روحانی باپ سمجھتے ہیں, اسی بیٹی سے ناجائز تعلق قائم کر لیا. ٹھیک ہے اس نے غلط کیا, اپنی جوان بیٹی کیوں حوالے کر رہے ہو قاری کے, اس نے تو غلط کیا, لیکن آپ نے اس سے زیادہ غلط کیا. یار وہ آپ پہ اعتماد کر رہا ہے کہ یہ قاری ہے, یہ قرآن پڑھتا ہے, یہ نیک ہے, یہ میری بچی کو بیٹیوں کی طرح دیکھے گا, تو آپ بھی تو پھر بیٹی والا معاملہ کرو نا اس کے ساتھ. اور آپ جب گھر آستین کا سانپ بنے ہوئے ہو. ایسے واقعات بھی آئے کہ جی گھر میں گھسے, اور جس بندے نے اپنے گھر میں گھسایا کہ میرے بچوں کو قرآن پڑھاؤ, اسی بندے کی بیوی سے ناجائز تعلق شروع کر دیا. تو یہ سب کیا ہے, امانتوں میں خیانت. جو آپ پہ ٹرسٹ کر رہا ہے آپ اسی کے گھر میں ڈس رہے ہو, آستین کے سانپ بنے ہوئے ہو. جو حرام خور لوگ ہوتے ہیں نا, دو قسمیں ہوتی ہیں جو لڑکیوں سے ناجائز تعلق قائم کرتے ہیں, ان کی بھی دو قسمیں ہوتی ہیں. ایک تو وہ جو اجنبیوں سے جا کے حرام کاریاں کرتے ہیں, طوائف خانوں میں جائیں گے, یہ بھی 2 نمبر ہیں. زیادہ بڑا 2 نمبر وہ ہے جو دوست ہی کے گھر میں ڈاکہ ڈالنا شروع کر دے, جو دوست ہی کے ساتھ خیانت کرنا شروع کر دے. میرے پاس جب واقعہ آتا ہے نا, اللہ نہ کرے, زیادہ تر ایسا نہیں ہوتا الحمدللہ, خیر غالب ہے, بھابھی کا دیور سے چکر چل رہا ہے, بہت افسوس ہوتا ہے. یار دیور جو بھائی ہے وہ تو محافظ ہونا چاہیے نا اپنے بھائی کا. چکر کیسے چل رہا ہے, تو دیور نے ڈورے ڈالے ہوئے بھابھی کے اوپر, ورغلا رہا ہے اس کو. یار تجھے کوئی اور نہیں ملا دنیا میں منہ کالا کرنے کے لیے, تو اپنے بھائی کی بیوی کے ساتھ خیانت کر رہا ہے, اپنے بھائی کے ساتھ تو غداری کر رہا ہے. بتاؤ زمین پاؤں جو ہے وہ زمین پاؤں سے نکلے گی کہ نہیں نکلے گی؟ ایسے ایسے واقعات میں سنتا ہوں نا, پھر میری نیند اڑتی ہے رات کی, پھر میں ڈپریشن میں جاتا ہوں, پھر میں کہتا ہوں یار یہ جو ہے اس کو دماغ کہیں اور ہٹاؤ. غصہ اتنا آتا ہے, آدمی چاہتا ہے گلا دبا دو اس کا. ایسے واقعات بھی آئے ہیں
کہ بھابھی صاحبہ کا چکر تھا, پتا چلا کس کے ساتھ ہے, دیور کے ساتھ. تو دیور ڈورے ڈال رہا ہے اور پھر بھابھی کا بھی آنکڑا ہو گیا. پردہ وردہ تو آج کل سوسائٹی میں ہے نہیں. یار تو طوائف خانے چلے جاتا, منہ کالا کرتا طوائفوں کے ساتھ, لڑکیاں بہت ہیں منہ کالا کرنے کے لیے, بہت ہیں لڑکیاں, دفع ہو جاتا وہاں پہ. تو کس سے معاملہ کر رہا ہے؟ اپنے بھائی کے ساتھ خیانت کر رہا ہے تو. اگر بھابھی آنکھ مٹکا کرتی بھی ہے تو اس کو تھپڑ مار کے, تجھے شرم نہیں آتی؟ تو میرے بھائی کی بیوی ہو کے اس کے ساتھ غداری کر رہی ہے. تو یہ بہت, یہ بھی سب کیا ہے؟ امانتوں میں خیانت. بھائی تو اعتماد کرتا ہے, یار میرا بھائی ہے, میری بیوی کو بھابھی سمجھے گا, اس کو احترام والا رشتہ رکھے گا. وہیں آپ ڈاکہ ڈال رہے ہیں. سسر بہو کے ساتھ ہو جاتا ہے, آدمی اعتماد کرتا ہے اپنے والد پر کہ میرا والد ہے, یہ میری بیوی کو بیٹیوں کی طرح سمجھے گا. میں بار بار کہہ رہا ہوں, نارملی ہماری سوسائٹی میں ایسا ہوتا نہیں ہے, بدگمان نہ ہو, لیکن 1000 یا 100 میں ایک واقعہ ہو جاتا ہے تو اس پہ انسان کانپ اٹھتا ہے کہ یار وہ تو قابل اعتماد ہیں, وہی امانت میں خیانت کرنا شروع کر دے. تو یہ بہت, ایک دفعہ یاد ہے ہمارے پاس کیس آیا, ایک لڑکی رو رہی تھی. وہ کہتی ہے کہ مفتی صاحب بتاؤ بھائی بہن کے محافظ ہوتے ہیں یا نہیں ہوتے؟ میں نے کہا ہوتے ہیں, بھائی تو بہنوں کی عزت کی خاطر جان دے دیتا ہے. اس نے کہا میرا بھائی مجھ پہ غلط نظریں ڈالتا ہے. کیا دل پہ چھرے چلیں گے کہ نہیں چلیں گے؟ اور وہ خود کہہ رہی ہے بھائی تو بہنوں کے لیے عزت کے لیے جان دے دیتے ہیں. جو عزت کے لیے جان دیتا ہے وہی غلط نظروں سے دیکھ رہا ہے. یہ سب امانتوں میں خیانت کی نظیریں ہیں. یہ جس پہ آپ ٹرسٹ کرتے وہی قابل اعتماد نہ نکلا, وہی سانپ بن کے آپ کو ڈسنا شروع کر دے. تو اللہ قرآن میں کیا کہتا ہے؟ والذین ہم لاماناتہم, ایمان والے ایسے نہیں ہوتے, جب ان پہ کوئی ٹرسٹ کرتا ہے تو وہ عملاً دکھا دیتے ہیں کہ ہم واقعی قابل اعتماد ہیں. وزیرستان وغیرہ میں اور یہ جو KPK کے علاقے ہیں نا, ان میں بھی بڑی مثالیں دی جاتی ہیں کہ ہمارے گھر میں اگر ہمارا دشمن بھی پناہ لینے کے لیے آ جائے, ہمارے شاگرد ہیں بہت سارے وزیرستان کے, جب یہ واقعات مجھے سناتے ہیں تو جیسے یہ بغیرتی کے واقعات سن کے میں ڈپریشن میں آتا ہوں نا, یہ والے واقعات سن کے وہ ڈپریشن کیا ہو جاتی ہے؟ ختم. یار غیرت مند بھی ہیں. ہمارے ایک شاگرد نے بتایا کہ مفتی صاحب ہمارا کوئی جانی دشمن ہونا اگر ہمارے گھر میں آ جائے پناہ لینے کے لیے, ہم کٹ جائیں گے, مر جائیں گے, اس کو قتل نہیں ہونے دیتے دشمن کے ہاتھوں. کیوں بھائی؟ ہم نے ایک دفعہ اپنے گھر میں گھسا لیا نا, تو اس نے ہم پہ ٹرسٹ کیا ہے نا کہ یار وہ دشمنی اپنی جگہ, وہ بعد میں لڑتے رہیں گے. یا تو گھساتے نہیں اس کو, لیکن جب چوکھٹ پہ آ گیا اس کو گھر میں ہم نے اجازت دے دی, تو اب یہ 2 نمبری نہیں ہوتی کہ آیا ہوا اشارہ کر کے اس کو مروا دو. نا دشمنی ہے تو دشمنی. یہ نہیں ہو سکتا کہ لیبل ہم یہ لگائیں کہ ہم تمہیں پناہ دے رہے ہیں اور ادھر سے دشمنی کر رہے ہوں. تو اور یہ حدیث سے ثابت ہے. دیکھو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فتح مکہ کے موقع پہ کچھ کافروں کے بارے میں حکم دیا تھا, ان کو جہاں پاؤ قتل کر دو, جہاں پاؤ قتل کر دو. وہ بہت بڑے ظالم تھے. انہی میں سے ایک چھپ چھپا کے کہیں نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آ گیا اور آپ کی خدمت میں بیٹھ گیا. آپ صلی اللہ علیہ وسلم چاہتے تھے کہ ان کو قتل کر دیا جائے. یعنی آپ کا ان پہ اتنا زیادہ غصہ تھا نا, انہوں نے ایسا کیا تھا کہ آپ کیا چاہتے تھے, ان کو قتل کر دی. لیکن وہ سامنے آ کے بیٹھ گئے. تو جب مجلس ختم ہوئی تو آپ نے صحابہ سے پوچھا کہ تم نے ان کو قتل کیوں نہیں کیا؟ تو صحابہ نے کہا کہ یا رسول اللہ آپ آنکھ سے اشارہ کر دیتے. بہت اہم حدیث ہے, اللہ کرے یہ اخلاق ہمارے اندر بھی آ جائیں. یہ آیت کا مفہوم میں بیان کر رہا ہوں, لِأَمَانَاتِهِمْ, امانتوں کا خیال کرتے ہیں, اس کا مفہوم آپ کی سمجھ میں آ جائے. تو نبی سے صحابہ نے کیا فرمایا کہ یا رسول اللہ اگر آپ چاہتے تھے کہ اس کو قتل کر دیا جائے تو آپ ہمیں آنکھ سے بولو اشارہ کر دیتے. آپ نے فرمایا ما کان لنبی ان تخون عینہ, کسی نبی کی یہ شان نہیں ہے کہ ان کی آنکھ خیانت کرے. کیا مطلب؟ یہ میرے سامنے آ کے ٹرسٹ کر کے بیٹھا ہے, مجھ پہ اعتماد کر کے بیٹھا ہے, تبھی تو آیا ہے نا. اگر اعتماد نہ ہوتا تو آتا. اور میں ظاہری ایٹیٹیوڈ یہ رکھوں کہ ہاں بھائی تم پناہ میں, اور ادھر سے اشارہ کر رہا ہوں کہ کیا کر دو ان کو قتل. یہ خیانت پیغمبر کی آنکھ خود سے کر دیتے تو بھائی میں کہتا میں نے تمہیں کوئی امان تھوڑی دی تھی, میں نے کوئی یہ تھوڑی کہا تھا کہ تمہیں امان ہے تم آ جاؤ. امان دے کے آ جاتے پھر تو نہیں قتل کر سکتے تھے, تو کوئی اور کر دیتا الگ بات ہے. لیکن میری محفل میں کوئی بیٹھا ہوا ہو مجھ پہ اعتماد کر کے اور میں آنکھوں سے اشارے کروں, یہ بھی کیا ہے؟ خیانت. کیونکہ وہ ٹرسٹ کر رہا ہے. میں سمجھا پا رہا ہوں, اللہ کرے جو مضمون سمجھا پا رہا ہوں وہ میرے اندر بھی پیدا ہو جائے, آپ کے اندر بھی پیدا ہو جائے.
آج ہماری سوسائٹی ایک نمبر کی بے غیرت بن چکی ہے. میں کسی کو ملامت نہیں کر رہا, ہم سب ایک جیسے ہیں, بہت دو نمبریاں ہیں, غیرت ختم, زبان پہ کچھ دل میں کچھ اور. کسی کے یہاں ملازمت کریں گے, اسی کی دکان کو کھا جائیں گے. اکثر میں واقعہ بیان کرتا ہوں, ہمارے دوست نے بکری کے چارے کی دکان کھولی اور مرغیوں کا چارہ, اس میں باجرہ بھی. وہ کہتے ہیں یہ میرا ملازم آدھا ڈرم باجرے کا کھا جاتا تھا. میں نے کہا آدھا ڈرم کیسے کہہ رہے؟ تھوڑا تھوڑا اٹھا کے بیٹھا ہوا ہے دکان پہ, ایسے ٹانگ پہ ٹانگ رکھ کے اخبار پڑھ رہا ہے, باجرہ بھی چل رہا ہے. جب پوچھو تو بھائی تھوڑا سا کھا لیا کیا ہے؟ ابے تو پورا مہینہ تو دیکھ, پورا مہینہ جب تھوڑا تھوڑا کھائے گا تو کہہ رہا ہے میں نے کاروبار ہی بند کر دیا. کیونکہ جس کو ملازمت پہ لا کے رکھو, گزرتے ہوئے کبھی دال کھا رہا ہے, کبھی چاول کھا رہا ہے, کبھی یہاں سے یہ کھا رہا ہے. کہہ رہا ہے جب حساب لگاؤ تو کم بخت آدھا تو ہی کھا جاتا ہے. تو کسی پہ بھی ٹرسٹ نہیں کیا جا سکتا. بھائی ایسا ہو گیا ہے, تو آپ نے اپنے آپ کو ایسا بنانا ہے کہ لوگ آنکھ بند کر کے آپ پہ ٹرسٹ کریں. مالک مکان نے آپ کو گھر دے دیا کرائے پہ, وہ مطمئن ہو کہ میرے گھر کا بیڑا غرق نہیں ہوگا. ہمارے ایک دوست سے جب کسی کو گاڑی یا بائک دیتے تھے, کہتے تھے اپنی سمجھ کے استعمال کرنا. لوگ تو کہتے ہیں نا پرائی کی سمجھ کے استعمال کرنا, تو تھوڑا تمیز سے کہ بھی پرائی گاڑی ہے. لیکن آج کل ایسا نہیں ہے. پرائی کی سمجھ کے استعمال کرو گے تو ایسی کی تیسی کر دو گے, اپنی سمجھ کے استعمال کرو گے تو. میں نے بہت دفعہ تجربہ کیا, بس یہ کہتا ہے بیان ختم کرتا ہوں. آپ بائک ساری زندگی استعمال کرو, آواز نہیں آئے گی اس میں سے, جب تک کوئی بڑا حادثہ نہ ہو جائے. آپ اپنے دوست کو دیکھے تو دیکھو, ایک چکر انڈا موڑ سے خالی لگا کے آئے گا, کہیں نہ کہیں سے بج رہی ہوگی وہ. یہ 20 دفعہ کا تجربہ ہے, کہیں نہ کہیں سے اس میں یا تو چین کور سے ٹکرا رہا ہوگا, حالانکہ اب تک تو نہیں ٹکرا رہا تھا. آپ لے کے جاؤ گے, آگے جا کے پنچر ہو جائے گی, حالانکہ آپ تو 1 سال سے چلا رہے ہو, کبھی پنچر نہیں ہوئی. لیکن اب پتہ نہیں کیا کر کے آیا ہے, ادھر گئے پنچر, کہیں سے آواز آ رہی ہے, کہیں سے بریکوں میں مسئلہ ہوا ہوا ہے, کلچ وائر ڈھیلی ہو گئی, کچھ نہ کچھ ہوگا. بڑا چور ہے تو بڑا کام نکلوائے گا, ورنہ چھوٹا موٹا تو کچھ نہ کچھ گاڑی دے دو وہ بجنا شروع ہو جائے گی.